नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, आज हम मसनवी मौलाना रूम से एक ख़ास वाक़े का आपके सामने जो है बयान पेश करना चाहते हैं। ये वाक़या बड़ा किस्सा दर्द व इश्क है। हिजर व फ़िराक़ का एक यानी कह लें कि एक बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही पुरतासीर, पुरसोज़ नैरेटिव है। और ये न सिर्फ़ मसनवी मौलाना रूम में मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने बयान किया है, बल्कि कुतुब हदीस व सीरत भी इसकी शाहिद आदिल हैं। और मुख्तलिफ़ कुतुब सीयर व मगाज़ी में, बल्कि इवन के जो अहादीस की आला तरीन मुस्तनद तरीन कुतुब हैं, बशमूल सिहा सित्ता और बशमूल जिनको बाज़ लोग सिहा सबा या सिहा समानिया कहते हैं, उसमें जो मज़ीद 2 किताबें शामिल की जाती हैं, सुनन दारमी जिसे मुस्नद दारमी भी कहते हैं, और सही इब्न खुज़ैमा। तो सुनन दारमी में, मुस्नद दारमी में और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी ये वाक़या है, और दीगर सियासत्ता में तिरमिज़ी और अबू दाऊद इब्न माजा में, और सही बुखारी में तो है ही है। तो वो हवाले हमने नोट किए हैं, सही बुखारी किताबुल मनाकिब के और तिरमिज़ी अब्वाबुल मनाकिब के तमाम नंबर्स और हवाले नोटेड हैं हमारे पास। और इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट सेशन में हम इसी जो आज का जो वाक़या हम मंजूम वाक़या सुना रहे हैं, ताकि मौलाना रूम की वो पोएटिक फ़्लो है वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। उसमें जो स्पॉन्टेनिटी है, वो जो स्पॉन्टेनियस बयान है, वो जूँ का तूँ हमारे लिसनर्स व्यूअर्स तक पहुँच जाए। और जो हदीस के हवाले हैं इसकी इस्तिशहाद में, वो फिर इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट सेशन में इंशाअल्लाह हम हदीस रेफरेंसेस के नाम से एक अलग से रिकॉर्डिंग आपके सामने पेश कर देंगे। तो मुस्नद दारमी या सुनन दारमी में पूरा एक बयान है, पूरा एक चैप्टर इसी नाम से। इस ये वाक़या यूँ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाज़ व तबलीग, रुश्द व हिदायत का सिलसिला शुरू फरमाया मदीना शरीफ में, और नमाज का सिलसिला और जुम्मा भी शुरू हो गया, तो मस्जिद नबवी अला साहिब सलातो वस्सलाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुतून के साथ टेक लगाकर या उसके साथ पुष्प मुबारक लगाकर, उसका सहारा लेकर आप वाज़ व तबलीग और वही का इबलाग और इरशाद फरमाया करते थे। तो कुछ अरसे तक तो ये प्रैक्टिस रही। इस दौरान फिर बाज़ सहाबा ने महसूस किया, और एक ख़ास रिवायत में एक सहाबी का बेटा जो था वो कारपेंटर था, तो उस सहाबी ने ये ऑफ़र की कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तजवीज़ से मुसरत का, इंबिसात का इज़हार फरमाते हैं, तो क्यों ना मेरा बेटा जो बड़ा माहिर कारीगर है, बढ़ई है, उससे एक लकड़ी का एक मेंबर प्रॉपर 3 या 4 सीढ़ियों का, दोनों रिवायात का ज़िक्र, तो 3 या 4 सीढ़ियों का एक प्रॉपर मेंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ पे जो है इन प्लेस कर दिया जाए, ताकि आप वहाँ से सारे मजमा आम को अच्छी तरह से दिखाई भी दें, और आपकी जो आवाज़ है वो भी उसकी प्रोजेक्शन और उसकी जो थ्रो है वो भी बहुत बेहतर हो जाए। तो चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को पसंद फरमाया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मेंबर वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया गया, तो उससे पहले चूँकि आप एक सुतून जो खजूर का खुश्क तना था, या एक खजूर की लकड़ी का एक सुतून था, उसके साथ अपनी पुष्प मुबारक की टेक लगाकर, उसका सहारा लेकर या उसके ऊपर हाथ रख के खड़े होकर आप इरशाद फरमाया करते थे। अब एक प्रॉपर एक मसनद, एक मेंबर आपके लिए सजा दिया गया। तो अब आपने जूँ ही उस सुतून को, जिसे अरबी ज़ुबान में उस्तवाना या उस्तुन भी कहते हैं, उसकी यानी कुर्बत को तर्क करके जब मेंबर शरीफ अपना लिया, तो वो जो सुतून था वो गिरिया उजारी करने लगा, वो बिलक बिलक कर रोने लगा। किसी हदीस में किसी रावी ने कहा कि वो उस ऊँटनी की तरह रोने लगा जिसका बच्चा गुम हो जाए। किसी ने कहा कि वो यानी कि उस ऊँटनी की तरह रोने लग गया जो सहरा में अपना रास्ता भटक जाए, भूल जाए, अपने काफ़िले से जुदा हो जाए।
کسی نے کہا کہ وہ گائے کے بچے کی طرح رونے لگ گیا، کسی نے کہا کہ وہ بیل کی طرح یا رونے لگ گیا جب وہ اس کے اوپر چھری پھیری جا رہی ہو۔ تو مختلف لوگوں نے تشبیہات، وہ تمام احادیث کی روایات جو ہیں وہ نوٹڈ ہیں سنن دارمی اور صحیح بخاری میں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ مگر یہاں ہم صرف وہ جو شعری پیرائے میں جو مولانا روم نے جو منظوم واقعہ سنایا ہے، آج کی نشست میں ہم صرف وہی آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو بیک گراؤنڈ میرے خیال میں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک ستون تھا جو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سپورٹ کا، ایک سہارے کا کام کیا کرتا تھا۔ آپ پیٹھ مبارک پشت لگا کر آپ لوگوں سے تبلیغ و ارشاد و ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ نے اس ستون سے دوری اختیار کر کے چند ہی فیٹ یا چند ہی میٹرز کے فاصلے پر منبر شریف کو اختیار فرما لیا تو وہ ستون آپ کی جدائی میں، آپ کے فراق میں رونے لگ گیا، اور رونے کے عمل کو حن یا حنین کہتے ہیں، اور رونے والے کو حنین یا حنان کہا کرتے ہیں عربی زبان میں نا، لغت میں۔ تو یہ ستون جو تھا پھر یہ مشہور ہو گیا استن حنانا، یعنی رونے والا، گریہ و زاری فریاد کرنے والا، آہ و بکا کرنے والا ستون، ٹھیک ہے نا۔ حنانا یعنی مبالغہ بھی ہے نا اس میں کہ بہت زیادہ بلک بلک کر رونا، بہت زیادہ گریہ آہ و فغاں کرنے والا ستون۔ تو استوانہ حنانا یا استن حنانا اس کو آج تک کہتے ہیں، حدیث میں بھی اس کے مختلف نام ہیں۔ ویسے کھجور کے تنے کو جذعن بھی کہتے ہیں، کھجور کی شاخ یا لکڑی کو، یا کسی بھی درخت کی لکڑی کو، اور اس کے علاوہ خشبن کا لفظ بھی آیا ہے حدیث میں۔ تو یہ مختلف، جب کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس کے حدیث کے ریفرنسز دے دیں گے اسی واقعے کے، تو اس میں یہ تمام الفاظ، یہ تمام روایات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ شروع کرتے ہیں مولانا روم کا جو ہجر نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ایک شعری بیان انہوں نے جو رقم کیا ہے اس کو سنتے ہیں۔ تو مولانا روم اپنے پیار بھرے مخصوص انداز میں، سوز و گداز کے انداز میں فرماتے ہیں: استن حنان در ہجر رسول، نالمی زد ہم چو ارباب عقول۔ کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی سا چند فیٹ یا چند فاصلے کا ہجر کیا اس کے پلے آیا، اس رونے والے، بہت زیادہ شدید گریہ و زاری آہ و بکا کرنے والے ستون کے نصیب میں، کہ وہ ارباب عقول یعنی انسانوں کی طرح۔ یہ ہمارے ہاں نحو میں، گرامر میں، فلسفہ میں، فقہ میں، منطق میں یہ پڑھایا سکھایا جاتا ہے نا کہ مخلوقات جو مکلف ہیں، غیر مکلف ہیں، مخلوقات جو ذوی العقول ہیں، غیر ذوی العقول ہیں، تو ان کے لیے خاص خاص صیغے من، ما اور اس طرح کے جو ہے نا استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ 3 کے لیے من استعمال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھائی ذوی العقول ہیں، یعنی عقل والی مخلوقیں، انسان، جن، فرشتے، اور باقی غیر ذوی العقول مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ورنہ جو انسان جو پھر اس عقل کے اندر جب زیادہ عقل والا ہے یا تصور و تخیل کی طاقت والا ہے تو وہ تو پھر تمام یعنی فنون میں، علوم میں پھر انسان ہی کو گردانا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ان اینیمیٹ آبجیکٹ، ایک طرح سے ایک یعنی کہ ایک درخت جو صرف ایک جسم نامی رکھتا ہے لیکن عقل سے، نفس ناطقہ سے، نطق سے، گویائی سے محروم ایک آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل انسانوں کی طرح، صاحبان عقل و نطق مخلوق کی طرح رونے لگا، ایکسپریسو ہو گیا اور ایکسٹروورٹ ہو گیا، اور اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے لگا، رونے لگا، اپنے غم کا اظہار کرنے لگ گیا۔ وہ جو کم عقل اور نان ایکسپریسو، ان ایکسپریسو ایک آبجیکٹ تھا، اینٹیٹی تھی، وہ ایکسپریسو ہو گیا، وہ بولنے والا ہو گیا، سوچنے سمجھنے والا ہو گیا۔ جب اس کے اندر درد اور عشق پیدا ہوا تو اسے ارباب عقول کا نام دیا۔ تو مولانا ہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اصل عقل والے وہی ہیں، اصل صاحبان عقل وہی ہیں جو عشق اور درد و سوز کے جو یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو اپنی طبیعت میں رکھا کرتے ہیں، جو اس کے حامل اور اس کے وارث ہوتے ہیں، وہی دراصل صاحبان عقل و فہم ہے۔ اور وہ لوگ جو ادروائز صرف ظاہری عقل اور مادی عقل سوچتے ہیں،
اور جذبات سے، محبت سے، عشق سے، جوہر حب سے، ٹھیک ہے نا، جو حب، جو دانہ ہے اس کو بھی حب کہتے ہیں یا حب کہتے ہیں نا عربی زبان میں، جو ساری مخلوق کا وہ یعنی وہ سنگل سیل ہے جس میں سے ساری کائنات، ساری کون جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، تو جو اس سے محروم ہو تو وہ تو پھر یکسر محروم ہے نا. اس کی جو ظاہری عقل ہے وہ پھر صرف چالاکی، مکاری اور خود غرضی تو کہلا سکتی ہے، لیکن وہ عقل نہیں ہے، یعنی آتھورائزڈ عقل نہیں ہے، ریکمینڈڈ عقل نہیں ہے. تو اصل آتھورائزڈ عقل یا ریکمینڈڈ عقل والے اصحاب عقول کون ہیں؟ وہ ہیں جن کے اندر درد عشق ہو، درد و سوز ہو، قرب و وصال کی لذت ہو، اور قرب و وصال اور ہجر و فراق کے جذبات کو جانتے ہوں اور اس کو ایکسپریس کرتے ہوں، اس میں کوئی تکلف اور کوئی بناوٹ تصنع نہ برتتے ہوں. دراصل عقل والے وہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. درمیان مجلس واعظاں چنا کذب آگاہ گشت ہم پیر و جوان. کہہ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ کی مجلس وعظ و ارشاد کے عین درمیان میں اس خشک تنے نے، اس استن حنانہ نے، ستون حنانہ یا استوانہ حنانہ، رونے گریہ و فریاد آہ و بکا کرنے والے ستون نے اس طرح سے نالہ و فریاد آہ و بکا شروع کر دیا کہ اس کی جو کرائز تھیں، اس کی جو یہ رونا دھونا تھا، اس نے پورے ماحول کو متنبہ خبردار کر دیا کہ یہاں کچھ بڑا المناک واقعہ ہوا ہے، اور سارے جوان اور بوڑھے اور بچے سب لوگ اس ستون کی طرف متوجہ ہو گئے کہ آیا ماجرا کیا ہے. بھلا یہ بے جان مردار درخت جو ہے یہ کس طرح رو سکتا ہے یا اپنے غم کا، اپنے درد کا اظہار کر سکتا ہے؟ بھائی یہ تو ایک تو کہتے ہیں نا بے زبان جانور، یہ تو جانور بھی نہیں ہے، یہ تو بے زبان، یہ تو ایسا بے زبان ہے کہ یہ تو یعنی کہ یہ تو صرف درخت ہے، یہ تو ایک نبات ہے، نباتات میں سے ہے. یہ کس طرح اپنے، کیا آیا اس کے اندر کوئی آسیب یا کوئی سایہ اس کے اندر سرایت کر گیا ہے، یا ایسا کیا واقعہ ہے اس کے گرد و پیش میں؟ یہ کیوں اتنا رونے کی آوازیں اس درخت میں سے برآمد ہونے لگی ہیں؟ تو وہ تمام متوجہ ہو گئے اور انکویزیٹو ہو گئے، انٹریگڈ ہو گئے کہ آیا آخر ہے کیا. جب وہ انٹریگ ہوئے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ازالے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس درخت سے مخاطبہ و مکالمہ فرمایا. تو وہ سنیں، گفت پیغمبر چه خواهی اے ستون، گفت جانم از فراقت گشت خون. کہتے ہیں مولانا روم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا انکویزیٹو ہونا دیکھا اور اس درخت کی نالہ و فریاد سنی تو آپ اس ستون کے، اس خشک تنے کے پاس میں چلے گئے اور اس سے دریافت فرمایا کہ اے ستون کیا چاہتا ہے تو؟ تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کی نہیں، جانوروں کی اور درختوں کی، جمادات و نباتات کی بولیاں بھی، ان کے جذبات و احساسات بھی جانتے اور سمجھتے ہیں، ان سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں، ان کے درد کا مداوع بھی کرنے پر قدرت و تصرف رکھتے ہیں. تو اے میرے دوستو، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی سنت و سیرت پہ ہوگا وہ انسان کے جذبات و احساسات تو بہت بڑی بات ہے، وہ بے جان اشیاء کے بھی جذبات و احساسات کو سننے اور اس پر کان دھرنے اور اس کی فریاد رسی کرنے پر جو ہے نا اس کی طبیعت آمادہ ہو جاتی. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. تو بہرحال وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال اظہار پوچھا، اس خشک تنے کا، استن حنانہ جسے کہتے ہیں، تو وہ ستون کہنے لگا
گفت جانم از فراقت گشت خون. کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ مجھ سے جدا ہوئے ہیں اور آپ نے منبر اختیار فرمایا ہے، میری جان خون ہو گئی ہے، میرا دل، میری روح جو ہے وہ خونم خون ہو گئی ہے. میرے پاس آہ و فغاں کے سوا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. میرا تو پارا پارا ہو گیا ہوں اندر سے، جگر خون خون ہو چکا ہے میرا. مسندت من سوری مسندت من بودم از من طاقتی، بر سر منبر تو مسند ساختی. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں، پہلے میں آپ کی مسند ہوا کرتا تھا اور آپ مجھ پر تخت نشین ہوا کرتے تھے، مجھے اعزاز بخشا کرتے تھے اپنے قرب کا، اپنی پریزنس کا، اپنی لطف و عنایت کا. مگر اب آپ برسر منبر تشریف فرما ہو جاتے ہیں. اب آپ نے مجھے یعنی کہ مجھے وہ شرف اب نہیں مل رہا. آپ نے کسی اور پوائنٹ اینڈ پلیس ان ٹائم کو آپ نے وہ شرف بخشنا شروع کر دیا. تو میں اپنی کم نصیبی پر، اپنی محرومی پر روؤں نہ تو کیا کروں؟ پس رسولش گفت کائنے کو درخت، اے شدا با سر تو ہم راز بخت، گر ہمیں خواہی تو را نخلے کند، شرقی و غربی ز تو میں واچند. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ نالہ و فریاد سنا تو آپ نے فرمایا، اے نیک نصیب خوشبخت درخت، جس کا ظاہر تو ایک خشک تنے جیسا ہے مگر اس کا باطن نہایت سر اسرار سے لبریز ہے، جس کا ظاہر کچھ ہے مگر باطن اس کا درد عشق سے، درد شوق سے، شوق وصال سے، غم ہجر و فراق سے آشنا ہے. اگر تو چاہے تو میں تجھے ایک ہرا بھرا کھجور کا درخت بنا دوں جس پر سارے میوے، فروٹس، پھل لگے ہوں، اور مشرق و مغرب سے لوگ کشاں کشاں تیری جانب چل کر آئیں اور تیری میوہ خوری کریں اور تو سدا بہار درخت ہو. اب یہ سارا جو ہے یہ میٹافر ہے نا، میٹافورک زبان ہے. مثنوی چونکہ اشعار کی صورت میں ہے تو تشبیہ اور استعارہ ہے، مجاز کی زبان ہے، حقیقت نہیں ہے. تو آپ نے اس کے لغوی اور حقیقی لفظی معنی نہیں لینے. اب ان تشبیہات و استعارات میں سمجھنا ہے کہ مولانا سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. مولانا اس واقعے کو، واقعہ ضرور ایک ہوا ہے لیکن اس واقعے کو شعری پیرائے میں جب وہ مجاز میں اور استعارہ تشبیہ میں سامنے رکھ رہے ہیں تو اب مقصد کہنے کا یہ ہو رہا ہے کہ جو پیر کامل ہوتا ہے وہ جب کسی مرید کو، طالب حق کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی راہ میں مشقت کر رہا ہے، سوکھتا جا رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، محنت ریاضت کر رہا ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر تجھے اس دنیا کی باراوری اور ثمر باری چاہیے تو ٹھیک ہے، ہم تجھے دنیا دے دیتے ہیں، تیرے اوپر پھل لگ جائیں گے، عزت، پیسہ، دولت، شہرت، گاڑی، بنگلہ، خلافت، پیری، مریدی، نام، مشیخت، دستار، جبہ، یہ سارے یہ میوے ہیں نا، یہ پھل ہیں، یہ سارے میووں سے ہم تجھے ایک پھلدار درخت بنا دیتے ہیں. تو جو تجھے چاہیے کہ لوگ دائیں بائیں سے، مشرق و مغرب سے لوگ چل کے تیرے پاس آئیں، تو مر جائے، خلائق بن جائے، مخلوق کے چہرے، فیسز جو ہیں وہ تیری طرف متوجہ ہوں. اگر تجھے مخلوق کی توجہ اور عزت اور شہرت اور جاہ و منصب چاہیے تو ہم تجھے جاہ و منصب دے دیتے ہیں، یہاں کا، اس دنیا کا.
یادراں عالم حقت سروے کند تا ترو تازہ بمانی تا ابد. چوائس رکھی، یا اگر تو چاہے تو خشک بے جان ہے، ٹھیک ہے، ان اٹریکٹیو ہے نا، بلکہ بہت سوں کے لیے ریپلزیو ہے بظاہر، چونکہ تیرے پاس کوئی، وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں. تو چونکہ تو لال و زمرد نہیں ہے، زر و گوہر نہیں ہے، تو تجھے کوئی اٹریکٹیو نہیں سمجھتا اور تو بڑا اگنور کیا جاتا رہا ہے، ہمیشہ سے نیگلیکٹڈ رہا ہے. اگر تو چاہے تو ہم تجھے پھلدار درخت بنا دیں، تجھ پر نعمت کا انبار تیرے اوپر جو ہے وہ لدے ہوں، اور ان پھلوں کی وجہ سے، اس تازگی اور سرسبزی شادابی کی وجہ سے دنیا کو تو اٹریکٹیو لگے، پرکشش لگے، جاذب نظر لگے، تو نظریں تیری طرف متوجہ ہوں، خلائق تیری طرف آئیں، تو مرجع خلائق بن جائے، اور اس دنیا میں خوب عزت، دولت، شہرت اور نام و نمود کما لے، جیسا کہ تقریباً ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. اور اس کے برعکس اگر تو چاہے تو ہم تجھے اگلے جہان کا، یعنی دار آخرت کا ایک بلند قامت، ایک آئیکن بنا دیں وہاں پہ. صرف یعنی کہ اونچا درخت، یعنی مراد یہ ہے کہ تجھے ایک مثال، ایک آئیکن بنا دیں تجھے وہاں پہ، ایک ایمبلم اور ایک ایپیٹوم بنا دیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ تو وہاں پہ استعارہ بن جائے، استعارہ بن جائے عشق کا، عدم طلب کا، استعارہ بن جائے فنا کے بجائے بقا کو اختیار کرنے والوں کا، اور وہاں پہ تو تر و تازہ رہے، یعنی پھر تجھے فنا کے بجائے بقا کی منزل مل جائے. وہاں کا دار، وہاں کا گھر اگر تو اختیار کرنا چاہے تو ہم تجھے یہ بھی عطا کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اب درخت کو سنیے وہ کیا کہتا ہے. گفت آخواہم کے دائم شد بکاش، بشنو اے غافل کمز چو بے مباش. اب اس درخت کو سنیے، خشک درخت بظاہر، خشک تھار و خشک چوب و خشک پوست، از کجا می آید این آواز دوست. اب وہ خشک درخت کا تنا وہ کیا کہہ رہا ہے، اسی لیے تو اس کو صاحب عقل کہا گیا تھا. اب سنیں کہ عقل والوں کو کیا سوچنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ، میں لالچی نہیں ہوں، جاہ و منصب غرض کا پجاری نہیں ہوں یا رسول اللہ. اگر میں آپ کے سامنے رویا ہوں اور آپ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں تو میری طلب میں صدق تھا، سچائی تھی، میں سچا ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. میں وہ نہیں ہوں جس کو اس دنیا کی چند روزہ اس میں جو ہے یہ مل جائے، عیش اور خوبی مل جائے، اس دنیا کا ظاہری زہرت دنیا، جمال دنیا. میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں یا رسول اللہ. پھر کیا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو آپ جس کو پریفر کرتے ہیں اور جو آپ کی پسند ہے، مجھے وہ چاہیے. مجھے دار بقا میں بقا چاہیے، اور یہ چند روزہ یہ فانی دنیا کی یہ ظاہری حسن و جمال، زیب و زینت پر مر مٹنے والا، اور اس کا سودا چھوٹی دنی دنیا یعنی گھٹیا کا سودا کرنے والا نہیں ہوں میں. حضور مجھے وہیں پہ دار بقا میں جو ہے اپنے ساتھ، اپنے قدموں میں رکھ دیجئے. تو مولانا فرماتے ہیں بشنو اے غافل کھمس چو بے مباش. اے غافل یعنی اے راہ طریقت کے راہی، اے دعوے دار ارادت کے مریدی کے، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے آنے جانے والے، تو لکڑی سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ تجھے اس دنیا کی نعمتیں اور اس دنیا کا شہرت و جاہ و منصب، کر و فر، اور لوگوں کا مرجع خلائق بننا، لوگوں کی یعنی کہ مرکز نگاہ بننا، ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے. تو جو بھی کچھ کرتا ہے اسی کے لیے کرتا ہے، اسی دنیا میں عزت، شہرت، دولت، اپنی پیری، اپنی مشیخیت کا بھرم قائم کرنے، اور اپنی شہرت کو، اپنی عزت کو
اپنے طرف آنے والی مخلوقات کا جو یہ جو ٹرینڈ ہے اسی کو دوام بخشنے کا تو اسی کے پلاننگ اور اسی کی تدبیریں اور اسی کے لیے ساری محنتیں کرتا رہتا ہے. تو ایک لکڑی سے بھی گیا گزرا ہو گیا. اے ظالم، اے غافل، کم از کم اس لکڑی سے بہتر تو اپنی طلب رکھ. اپنا جو طرز فکر ہے، جو اپنی طلب ہے، اپنا مدعا مقصود ہے، اس خشک لکڑی سے ہی شرم کر لے. لکڑی تجھ سے خشک، بظاہر لکڑی بے جان ستون خشک تھا، اس میں جان بھی نہیں تھی، وہ تجھ سے بازی لے گیا. دیکھ اس کی طلب، دیکھ اس کی طلب، دیکھ، اور پھر اس کے آئینے میں اپنی طلب دیکھ، اپنے دیکھ کہ تو کیا کرتا ہے اور کس لیے ساری محنتیں کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں آنسو تھورا دفن کردن در زمین تا چو مردم حشر گردد یوم دین. کہتے ہیں پھر اس ستون کو جب اس کی طلب صادق، اس کی نیت صادقہ سامنے آ گئی تو پھر اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا. مانا اس کو گوشہ گمنامی میں اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، خاک آلود کر دیا گیا. خاک ساران جہاں را بہکارت منگر تو چه دانی کہ دریں گرد سوار باشد. یہ جو مٹی بظاہر نظر آتے ہیں، انسگنیفیکنٹ نظر آتے ہیں، ان چھوٹوں کو، ان پستوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا. تجھے کیا پتہ اس میں کیسے کیسے سوار ہیں، اس گرد میں ایسے کیسے اللہ کے شعر پوشیدہ ہیں. اللہ کے خزانے تو ہمیشہ ویرانوں میں ہوتے ہیں. ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں. تو خزانے تو ویرانوں میں، خرابوں میں ملا کرتے ہیں. تو اس کو آبادیوں میں ڈھونڈنا چاہتا ہے اور اپنی آبادی میں ڈھونڈنا چاہتا ہے. تو اس ستون کو پھر گوشہ گمنامی میں، بلکہ بدنامی میں، لعنت و ملامت کے قبر میں ڈال دیا گیا، دفنا دیا گیا. یعنی اس کو عروج اور اقبال اور اعتراف سے کٹ کر دیا گیا. عروج، اقبال، اعتراف، کر و فر، جاہ و منصب کے لیے جو انسان ساری تگ و دو کرتا ہے نا، اس سارے رستے کو قطع کر کے کاٹ کے اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا. یعنی کہ اس کو اوبلیوین میں ڈال دیا گیا کہ اب وہ نیست و نابود ہو گیا لوگوں کی نظر میں. جب وہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہو گیا، بے حیثیت بے اہمیت ہو گیا، اب وہ ہے اور اس کا مولا ہے اور عشق حقیقی کی ایک داستان ہے. اب وہ اس کو دیکھتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں. بس اب وہ ہے اور اس کا راز، اس کی حقیقت اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی. تھا چو مردم حشر گردد. اور پھر وہ بدلے کا دن، جب وہ بڑا دن آئے گا، جب چیزوں کی حقیقتیں کھولی جائیں گی، تو اس دن اس خوش تنے کو جس کو بظاہر مٹی میں دفنا دیا گیا، شہرت، عزت، اجاگر ہونا کہ سارے اس کے اوپر اسباب اور جو پاسبلٹیز تھی، امکانات تھے، وہ بند کر دیے گئے. تو بظاہر تو یہ کھڈے لائن لگ گیا، ٹھیک ہے نا، تاکہ نسیاں میں چلا گیا. لیکن اب جب وہ بڑا دن آئے گا، وہ بدلے کا دن، وہاں اس کو مردم یعنی انسان کی صورت میں اس کو ایک نئی زندگی اور حیات جاویدانی، حیات بقا دی جائے گی. اور توچو مردم حشر گرد، اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ جوہر تو سب اشیاء کا، سب مخلوقات کا ایک ہی ہے نا، حیات، اس کی آراز مختلف ہیں، اس کی فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز مختلف ہیں نا. کوئی صورت انسان میں مینیفیسٹیڈ ہے، کوئی صورت حیوان میں، کوئی صورت نبات میں، کوئی جماد میں، ٹھیک ہے نا. مگر وجود یا حیات وہ تو سب میں یکساں کامن ہے، ٹھیک ہے، جو بیس گراؤنڈ ہے وہ تو سب کا سیم ہے نا. اب ہوگا یہ کہ جس طرح اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں مفسرین کا فرماتے ہیں نا کہ جب وہاں جنت میں اصحاب کہف جائیں گے تو ان کے ساتھ اس کو بھی متشکل انسانی صورت میں متمثل کر کے ان کے ساتھ اس کو بھی ایک اللہ کے ولی انسان کی صورت میں جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا. تو اس کی صورت بدل جائے گی کیونکہ اس کی سیرت بدلی ہوئی تھی. اس کی چونکہ سیرت اور طلب اور حقیقت کچھ اور تھی، ٹھیک ہے، تو اب اس کی عرض اگر اس دنیا میں کچھ اور بھی تھی تو اب اس کی عرض جو خلیفۃ اللہ اور کامل ترین احسن تقویم ہے تمام عروج میں، اس پر اس کو لے جا کے وہاں پہ اس کو اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس بیان ہی اسی طرح ہے
یہ جو درخت کی صورت میں تھا یہاں پہ، جب وہاں پہ وہ ری انکارنیٹ ہوگا تو وہاں پہ بصورت انسان، اور بصورت انسان سے مراد بصورت آدم خلیفۃ اللہ، بصورت انسان کامل، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی صفات و ذات کا مظہر ہے. چونکہ درد، عشق، محبت یہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اصل ہے، جس کی بنیاد پر ساری کائنات وجود میں آئی نا. کنت کنزا مخفیا فاحببت، پھر مجھے محبت ہوئی، ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لیعرف، تو میں نے اپنی معرفت کے لیے اور محبت کے لیے ساری کائنات کو تخلیق کیا نا. تو چونکہ جوہر حب، جوہر انس و محبت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انسان کو تمام مخلوقات پر افضلیت وہ بخشی گئی کہ اس کے اندر ان سے الف نون سین، حمزہ نون سین کا مادہ ہے، جو انسان کا بھی مادہ ہے اور انس کا بھی، محبت کا بھی مادہ حمزہ نون سین ہے نا لغت میں. تو اس وجہ سے اس کو تمام مخلوقات پر برتری، فضیلت، افضلیت بخشی گئی تھی. اور چونکہ جب یہ فضیلت کسی اور مخلوق میں دیکھ لی گئی تو اس مخلوق کو جب اگلا جہان میں نئی نشأت دی جائے گی، وہاں پہ اس کو اس کی حال اور اس کے باطن کے مطابق اس کو نشأت ثانیہ جو دی جائے گی، تو وہاں پہ وہ نشأت انسانی کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہوگا. تو تھوڑی سی ابن عربی کی فلسفی اور تھوڑی سی مولانا روم کی نغمگی، ان دونوں کی آج کمبینیشن آپ کے سامنے عرض کی. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے، نظر کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے فیض و برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.